السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. ہمارے آج خصوصی مہمان ہیں، اسپیشل گیسٹ مسٹر کرسچن ٹرنر، برٹش ہائی کمشنر ٹو پاکستان. تھینک یو سو مچ مسٹر ٹرنر فور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اینڈ اٹس اے ویری interesting day since the tour was cancelled. English team was supposed to come to Pakistan. And I must ask you before starting the program, do you feel secure sitting in the studio? Do you want me to bring in my security protocol, have gunmen standing behind you, or do you feel secure sitting in the studios? I feel entirely secure. And it is a sad day. It's not an interesting day, it's a sad day. And anyone who loves the sport, I know you do. We have watched games together. I've said before, cricket hamare hoon mein hai. You know, this is one of the things that binds us together. We are all sad and frustrated. And I'm sure you see that frustration every single day for these past 2 days on television. What everyone is coming out, because everyone was so looking forward to it. It was so difficult that 16 years we have been waiting. 16 years, and also with a lot of difficulty cricket came back to Pakistan. And these decisions have pushed it back. It is affecting cricket in Pakistan. And you know that no one has worked harder than me with my dear friends at the PCB, Ahsan Mani, now Ramiz Raja, and Wasim Khan, to try and make this happen. But there is one thing I need to really be clear on. This was not about security. The British High Commission did not advise against this tour on security grounds, and my security advice has not changed. This was my next question. Why was the tour cancelled? Because I saw this article in ESPN. The article says Foreign Office has not changed their travel advice about visiting to Pakistan after the New Zealand tour. It also says the advice from ECB's own security experts was unchanged. It also says it is also understood the British High Commission was satisfied with the plans. This is categorically not a case where security advice has compelled the ECB to cancel. Then why did it change? So that is correct. This was a decision for the England and Wales Cricket Board, which of course is independent to the British government. This is not a decision that I take or someone else in the British government takes. This is for the ECB. And if you look at their statement yesterday, they were clear. They didn't say it was about security. They said it was about the players and about player welfare and the pressure the players felt under as they approached the World Cup. Now that is regrettable. They said that they were disappointed and it was reluctant, but it is not for me to second guess those players. What I can be clear about is what you've just said. There was no British High Commission a security block on this tour happening. Also that article says Pakistan, it is understood, had also offered to move the matches to Lahore and play them behind closed doors if security was a reason. England could surely have found 14 players who were prepared to tour. Plenty more have visited Pakistan to play in the PSL. There's an IPL going on. Was that the reason? Is India the reason? No, I think you have to take ECB at face value, and I'm not privy to all of their conversations, but from what I understand, this was about the players, it was about their concerns, and I know that Ramiz and Wasim worked incredibly hard to see if there was a way they could get these matches to happen. What we do have, though, which I am pleased about, is a strong commitment to make the full tour happen in next autumn in 22. Remember that this was just 3 matches as a warm-up for the World Cup, and the real prize actually is the full 6 weeks, test matches, one-days, T20s, the full format of the game that we need to work to next year. Are you assuring that England team will come to Pakistan for that? Well, look, as of now, I see no reason for that not to happen, and you have my commitment. I will do everything I can to work with PCB and ECB to make it happen. No one, well, you may be happier than me, but you will struggle, because nothing would make me happier as British High Commissioner to welcome cricket back. As an ardent football fan, I watch a lot of English football. These players play for 6 to 8 months every year in these environments. The environment that you're mentioning, the COVID environment, like it's been mentioned in the bubble. They are in the bubble. Then they go and play World Cups. Last year they played European Championships. These players, these sportsmen have to be ready for. I can't understand why a tour would be cancelled because there's too much pressure on the players. That pressure is part of who you are as a player. Why would it be cancelled? It doesn't help if I come here and criticise certain players, and there's some who travel to the IPL. There are many players that you and I have met here who have loved the league here in Pakistan, have been a central part of the wonderful matches that we've seen. So all I can do is go back to the ECB. That is what they've said. They had a concern about player welfare. There was clearly a concern amongst those players, and they decided as part of their World Cup build-up that it was not viable. But it was not about security. Chairman PCB, Ramiz Raja, made a statement. I'm sure he's also disappointed. Very disappointed. He said, we know who is a friend and who is not. Do you blame him? I mean,
Pakistan is desperately trying to get cricket back on track in Pakistan. We bailed out England during the COVID times. That there were times when nobody wanted to go to England because COVID was big. This comparison, this parallel is being drawn in Pakistan, where we bail out friends when they need us, when it's our time where you should have come in, even for 5 days, 4 days, anything that English Cricket Board wanted. I really recognise Ramiz's anger and frustration. I've talked to him a lot in the last few days. As I say, I'm not here to speak for the ECB. They're an independent body. That we've had 2 very successful tours to the UK. The Pakistan team have been, frankly, wonderful ambassadors for the sport and for their country. I've been privileged to watch every moment of that live on TV. So, I recognise that sense that Pakistan, in a difficult time of COVID, helped England cricket, and they wanted something in return. But look, this has happened. We must regroup. I don't recognise that there is wider politics or conspiracy in this. This is about a group of players. You can't force players on a plane in the end, so we have got to work together to make this tour next year happen. High Commissioner, the problem is this frustration is not just in Pakistan. I've seen a lot of British journalists. Let me mention Peter O'Bone. He's been mentioned in the news. He called it, when he was asked a very direct question, why do you think ECB made this decision? He says, it smells to me as IPL. English Cricket Board is afraid of the players. And then he mentions Indians again, but didn't finish the sentence, and comes down to one sentence which I think is critical in his analysis. He says, we're kicking a friend, and then he says, I will not use a word that I can't say on Sky, but let me say, we are kicking a friend in the teeth here because of India. That is the sense within your British community, the journalist community. He's not the only one. I've read other people drawing that parallel, that Indian League, India, is the one which is pushing you to do this. Yeah. So look, Peter is a great advocate of cricket in Pakistan, has long been a friend of this country. He is a journalist, I'm a diplomat, so you wouldn't expect me to use exactly the same language he does. Genuinely, I do not recognise from what I have seen, and as I say, it's not my decision, I don't recognise that this is part of an Indian conspiracy to do down Pakistan. We talk a lot about perceptions of Pakistan and the work we have to do together to show that the Pakistan of 2021 is different from the Pakistan of 2001. And I think that is a conversation that many of us have in many contexts, most recently given events in Afghanistan. But I think it is easy to try and find someone to blame. Actually, I take the ECB statement at face value. They had a group of players who, for the reasons you have touched on, have said that they have not wanted to travel. Clearly that makes us all sad, and it was reluctantly taken. So I repeat, my job as a diplomat is to bring us together and say, we must be determined to get back to that point after 16 years where England is touring again. High Commissioner, I understand and you are a diplomat. You have to say a few things the way you want to say them. You will say them that way. Let's be honest. I mean, there's an interpretation of every action that happens around New Zealand cricket team and the English cricket team. And it is translated in Pakistan from a Pakistani lens. Of course. As I mentioned, the English football. And I've seen how football in the past 2 years, since COVID, in a bubble, these are also professional players. None of them I've heard saying, I'm tired. This is taking a toll on me physically and mentally, like the English Cricket Board has said. It just doesn't make sense. Let's be honest and admit this. It doesn't make sense. So you're trying to get me to criticize the English players. What I'm saying is, let's not make it as simple. We're oversimplifying it by saying, let's take ECB on face value. I can't imagine that we can take ECB on face value. Players are players, they have to play. You could easily find another set of players who could come and play in Pakistan. Here's what I suspect. If there'd been time to have those discussions and decisions, I know that Wasim and Ramiz were trying very hard to find a solution. That clearly didn't happen despite all of our efforts. So, we can reach for the broader political conspiracy. I just, generally in life, I think that the mundane truth is more usual, which is here was a group of individuals for several reasons, and I'm sure you were right. There were probably some of those players because they've played here in the league. You and I could both name the ones who've been here entertaining us all. But for whatever reason, they couldn't make that work to get the players here, to break the duck, if I can use the metaphor, to get a lot of them played for Karachi Kings, and we went together to watch those fantastic players play for Karachi, and Jordan being one of them.
Jordan, Moeen Ali has played here and loved the game. So we do have some extraordinary players who I know we'll see here again. But I'm confident. Sitting here now, I see. But in Pakistan, New Zealand and England is being linked. Let's be honest. Of course. They say security. You don't say security, but you do exactly what New Zealand has done. So the prism is the same for us. But I am telling you that is wrong. Okay? For your country, it's I wrong. can only comment on the British government's position, and there was no advice to the England Cricket Board, as you have read out, that said this tour has to be stopped on security grounds. I can speak authoritatively on that, and you can be sure of it, because if there had been, my travel advice would have changed, and it has not. The context is the same, and clearly the New Zealand decision must have made some of those players be concerned. So there is a chain. I'm not saying it's happened in isolation, but the thing that I can speak authoritatively on is that threat, that security, because if there had been a problem, actually my job wouldn't have been for Pakistan or for England. I have a responsibility to British nationals, and I am legally obliged to change my advice. So there's no change in travel advisory, Nope. There's no change in the assessment, risk assessment, security assessment of Pakistan by the British High As Commission. of today, no change. So it's a safe country. You read my travel advice. You have seen me traveling all around the place. Will we see you in the mountains again? Smiling in the mountains. Will you go to Gwadar again? Smiling in Gwadar, smiling in Karachi. You can see this is what I do. I want to welcome people to Pakistan. I want to be a part of that, where it is safe to do so. The travel advice sets that out. And we sometimes change our advice on an almost daily basis. So don't believe me. Believe what I say to my nationals publicly on the internet. It's there for everyone to look at. And again, the reason for the viewers why there's a lot of disappointment in Pakistan is probably we expected more from ECB after what New Zealand cricket team did. Security didn't even mention to Pakistan what the security threat was, left Pakistan, and probably, a lot of, since we don't have time, I could have mentioned the Ashes tour of 2005. I could have mentioned Mumbai attacks. 10 days later, England team was back in India playing a test match after Mumbai attacks. The London Bridge incident, a terror incident. Next day, Pakistan was playing in Birmingham again. So, things have happened and life has moved on, and that's the responsibility, and that's probably from a friend, like Ramiz Raja said, you expect more. Again, on the future tour, last thing. At the moment, today, as we speak, there is no security advice given there, and the tour should be as planned. That is exactly right. And not only am I saying that, but the ECB are saying that. So in their statement yesterday, they recommitted to wanting to make that happen. So let's work together. Let's get to that point where we are celebrating together those fantastic scenes of full stadiums watching England. I won't say who is going to win, but England play Pakistan. Pakistan should win it. Let's be fair. It's our home condition. But I hope we don't have to use these terms of getting kicked in the teeth again come 2022. So hopefully that tour is on. Thank you, High Commissioner, very much for your time. British High Commissioner Christian Turner हमारे साथ थे. ब्रेक लेते हैं. ब्रेक बाद फवाद चौधरी साहब हमारे साथ होंगे. जरा जो सियासी मामलात हैं उस पर उनसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद. वेलकम बैक नाज़रीन. फवाद चौधरी साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं. फवाद साहब बहुत शुक्रिया. ब्रिटिश हाई कमिश्नर को अभी आपने सुना, इंटरव्यू दे रहे थे. आपने आज कोई लॉसेस की बात की कि पाकिस्तान टेलीविजन को क्या लॉसेस हुए. आई एम श्योर क्रिकेट बोर्ड को लॉसेस हुए होंगे इससे. उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी तो वजह ही नहीं थी, प्लेयर नहीं आना चाहते थे. आप सू करना चाहते हैं इनको? देखिए जी, मैंने आज पूरी अपना जो पीटीवी स्पोर्ट्स है उनको ये हिदायत की है कि एक इंटरनेशनल लॉयर्स से भी कंसल्ट करें और अपने भी हमारे जो लॉयर्स हैं जो इंटरनेशनल लॉ को देखते हैं उनसे बात करें, क्योंकि ये तो मजाक है. देखिए असि नहीं आना जी इस बारी. हाँ, असि थक गए हैं. ये क्या बात है? और मैं उन्होंने कह रहा हूं, मैं कहा प्लेयर का काम है क्रिकेट खेलना, होगा नहीं उसे, हम थक गए हैं जी. और नहीं, और फिर देखें उन्होंने कहा कि जी ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मेंस क्रिकेट टीम वाले थक गए थे, तो वुमेन वाले भी थक गए थे. अगर आप कम से कम जो है वो ख़वातीन की टीम आती, कुछ कम से कम ये होता. लेकिन देखिए हर एक को पता है ये इतना सिंपल नहीं है और कि आप बैठे. इंशाल्लाह कल जो है वो मैं और इंटीरियर मिनिस्टर एक बड़ी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसमें हम बताएंगे कि न्यूजीलैंड की टीम का जाना कैसे हुआ. कैसे हुआ वो फिर कल बताएंगे ना, आप सारी बात. शेख साहब तो बता रहे हैं अभी. नहीं अभी नहीं, वो कल बताऊंगा. मैंने सुना ब्रिटिश जब न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर से बात हुई, प्राइम मिनिस्टर की, तो उन्होंने आगे से कहा जी थ्रेट तो कोई नहीं. नहीं, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर के साथ तो
خیر میرے سامنے بات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا ان کے پاس کرٹیکل انفارمیشن ہے, لیکن وہ کرٹیکل انفارمیشن کیا تھی, وہ کیسے جنریٹ ہوئی, کہاں سے ہوئی, کس نے کیا کیا, وہ انشاءاللہ کل, ابھی میں اس لیے آپ کو اس لیے بتانا چاہتا کہ وہ میرے پاس وہ ایگزیکٹ ڈیٹا جو ہے وہ اس وقت چونکہ میرے پاس نہیں ہے, کل کی پریس کانفرنس کے لیے سنبھال کے رکھیں, کل دے دیں گے کچھ اپنا, آپ کو بھی پتہ چل جائے گا. اور بڑا ریویلنگ ہے, مطلب یہ بالکل کیا اس کو کہیں مذاق ہے. کوئی انڈیا کا لفظ آتا ہے پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے اس میں انڈیا کا لفظ تو ماشاءاللہ آتا ہی آتا ہے, اور یقیناً ویری انفارچونیٹ. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں, چلیں تفصیلات کل بتا دیجیے گا, آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دورے ملتوی ہوئے اس کا سیکیورٹی سے کوئی لینا دینا کوئی لینا دینا نہیں تھا, کوئی نہ ان کا تعلق تھا, نہ کوئی اس طرح کا تھریٹ تھا, کچھ بھی نہیں تھا. دیکھیں ایشو کیا ہوتا ہے, دیکھیں فار ایگزامپل میں ہوں, آپ ہیں, ہم لوگ پبلک فگرز ہیں, کئی مجھے روزانہ کئی لوگ جو ہیں وہ تھریٹ دے دیتے ہیں ٹویٹر کے اوپر, اور وہ لیکن اس کا مطلب یہ ضروری ہے کہ وہ تھریٹ ہے. نیوزی لینڈ کی ٹیم انگلینڈ میں اس کو تھریٹ آیا کہ ہم آپ کے ہوٹل کو اڑا دیں گے, انہوں نے کہا کہ ٹور کنٹینیو کریں. بالکل, اور وہ اس کو اوبیسلی یہ ایک اوفینس ہے اور اس کو وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, لیکن نہ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کو کوئی تھریٹ تھا, نہ انگلش کرکٹ ٹیم کو کوئی تھریٹ تھا, اور نہ خواتین کی انگلش کرکٹ نہ ہی خواتین. اور ابھی تو I missed that point. That's a very interesting point کہ چلو مردوں کا مینٹل, اگر آپ فٹیک اور ورلڈ کپ دیکھ رہے ہیں تو عورتوں کے لیے کس لیے آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے. اور اب تو خیر آپ نے بڑا اچھا کر دیا ہے, اور کرسچین ٹرنر جو ہیں انہوں نے یہ جو اپنی ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے اور آپ سے بات بھی کی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے خیال میں تو ہمارا کیس اور تگڑا ہو گیا ہے, کیونکہ دیکھیں نا صرف 20-25 کروڑ روپیہ تو صرف ہمارے پی ٹی وی اسپورٹس کو لاس ہوا ہے, اور اس کے علاوہ پی سی بی کا لاس علیحدہ ہے, وہ کمپنیاں جنہوں نے اتنا یہاں پہ ایڈورٹیزمنٹ بک کی ہوئی تھی ان کا لاسز جو ہیں وہ علیحدہ ہیں. سو اٹس ناٹ اے جوک کہ آپ کو اچانک جو ہے خیال آ گیا ہے. سو اگر آپ کہیں اور سے آپ کو اس سے زیادہ پیسے آفر ہوئے ہیں تو آپ ہمارا نقصان پہ پورا کریں, بڑی سمپل بات ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انگلش کرکٹ پلیئر کہہ دیں کہ جناب ہمارا دل نہیں رہا تھا, ہم تھک گئے. یہ تو اس طرح تھوڑے ملک چلتے ہیں, یا اس طرح یہ پروفیشنل کرکٹر ہیں آپ ایسے کیسے کیا بات کر سکتے ہیں. اور بڑا ہی ویسے تھکا ہوا بہانہ دیا. نیوزی لینڈ کا بہانہ پھر بہتر ہے, پیچھے چھپنا سے کوئی چیز ہے کم از کم تاڑے کو انگلینڈ آنے کو تو چھپنا سے منو کہتا. مجھے جب کائک میں سے بیٹھے تھے انہوں نے کہا جناب وہ تھک گئے, میں کہا جی آپ it just doesn't make sense to me, it makes no sense کہ ایک پروفیشنل پلیئر ان کے ملک میں جو سب سے بڑی سپورٹ ہے وہ فٹ بال ہے. صحیح 9 مہینے فٹ بال کھیلتے ہیں, 1 سے 1.5 مہینہ وہ دوسرے ببل میں جا کے اس سال یوروز کھیلیں, اگلے سال ورلڈ کپ کھیلیں گے, اس میں نہیں تھکے گا کوئی, اس میں کوئی کمپلین نہیں کرے گا سر میں تھک گیا ہوں, میرے پہ جسمانی دباؤ ہے, میرے پہ دماغی پریشر بہت ہے. کھیلیں گے جا کے, اسپورٹس مین کا کام ہے, اس کو جب کہا جائے گا. اور میں نے اس کو کہا میں کوئی اور سیٹ آف پلیئر, کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پلیئر پنگے کرتا, آپ اس کو کہتا تو باہر نکلیے. ہم نے کارگے, آپ کو یاد ہوگا, بڑی لاسز, ریکوڈک کا لاس ہم نے انٹرنیشنل کورٹ میں ہی ہے. دس از اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ کہ آپ ڈیمیجز تو جو ہوں گے وہ ڈیمیجز ہوں گے, بٹ اٹ میکس فار اے گڈ کیس. اور آپ کو جانا چاہیے, میرے خیال میں تو جانا چاہیے دونوں ٹیموں کے خلاف کہ وہ یہ کریں. 100% رابطہ آخری کب ہوا ان دونوں کے ساتھ آپ کا, اور انہوں نے کوئی معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی آپ لوگوں کے ساتھ؟ نہیں, ان کے ساتھ انگلینڈ اور نیوزی لینڈ, یہ تو رمیز راجہ صاحب آپ کو بتا سکتے ہیں. پی سی بی کے ساتھ رابطہ, پی سی بی کے ساتھ ہی رابطہ ہوا ہوگا نا, کیا ہوگا. نیوزی لینڈ کے ساتھ تو ہمارا آخری رابطہ جو اگر آپ پولیٹیکل لیول پہ کہیں تو ہمارا پرائم منسٹر صاحبہ سے ہوا تھا جو ہے, اور وہ ایکچولی تو وہ جس طرح ہے وہ آپ کو پتا ہے بڑی اچھا. ایک تو خیر وہ چونکہ ہم کانفرنس میں تھے, ریسیپشن وغیرہ بھی کافی خراب تھی اور پی ایم صاحب بات کر رہے تھے, لیکن انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں کریٹیکل انفارمیشن دی گئی ہے, تو میں اس لیے ہاں جو ان کو دیا گیا تھا جن کا اصل ڈرامہ ہے سارا وہاں سے شروع ہوا. اور انگلش کرکٹ ٹیم میں تو آپ نے جیسا آپ کو پتہ ہی ہے, انہوں نے تو تھریٹ کا تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا. وہ تو بالکل ہی انہوں نے ذرا زیادہ آپ کا کیس آسان کر دیا, بس تھریٹ تو تھی نہیں, تھک گئے تھے. چلے خیر, کل کی پریس کانفرنس کا انتظار کرتے ہیں کہ آپ کل آ کے کیا بتائیں. ایک اور چیز جس پہ بڑی بحث ہو رہی ہے وہ آپ کی ٹائریڈ جو بیان بازی الیکشن کمیشن کے یا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے جب نواز شریف صاحب عدالتوں کی بات کرتے تھے, یہ جج انہوں نے یہ کر دیا, خلائی مخلوق کی بات کرتے تو آپ لوگ کیا کرتے تھے کہ اداروں کو کیوں نشانہ بنا. آج کیا یہ سوال آپ سے بھی نہیں پوچھا جانا چاہیے کہ آپ اداروں کو کیوں نشانہ بنا رہے ہیں؟ نہیں, ہمارا اداروں کو نہیں ہے, ہمارا تو چیف الیکشن کمشنر کو ہے خالی. اور آج تو وہ بھی تھوڑا ٹھنڈا ہی ہو گیا, اب ذرا دیکھتے ہیں. کوئی جواب بھیجا آپ نے ان کو؟ نہیں, ابھی نہیں بھیجا, دیکھتے ہیں. نوٹس مل گیا؟ نوٹس مل گیا. کیا کہتا ہے نوٹس کہہ رہا ہے جی آپ نے یہ کیوں کہا کہ ہم نواز شریف کی زبان بول رہے ہیں.
آپ نے آگے سے کیا جواب دینا؟ ابھی دیکھتے ہیں. ابھی تو وہ تو کل تو آپ کے وزیر نے کہا نواز شریف کی جیب کی گھڑی اور اس کی جیب کی ہاتھ کی چھڑی شہباز شریف صاحب. نہیں, ابھی دیکھتے ہیں نا, چیزیں بدل جاتی ہیں نا روز. دیکھ لیتے ہیں نا اب کیسے چلتے ہیں چیزیں بدل جاتی ہیں. آج ایک اپوزیشن کے ساتھ بھی بریک تھرو ہوا ہے پارلیمنٹری پارٹی کی طرف سے. اور دیکھیے بات کیا ہے, بات یہ ہے کہ اگر آپ پیورلی دیکھیے, میرا آپ کا الیکشن کمیشن کا اپوزیشن کا ہم سب کا ایک اتفاق ہے کہ ہمارے ہاں انتخابی نظام پرفیکٹ نہیں ہے. اب ہمارا پی ایم کیا کہہ رہے ہیں, اگر دیکھیں عمران خان کو ہمیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی فوج بھی آپ کے ساتھ ہے, جوڈیشری بھی آپ کے ساتھ ہے, فلانے بھی آپ کے ساتھ ہیں, تو مجھے بتائیں عمران خان کو کیا پڑی ہے پھر ریفارم کی؟ ہمیں تو یہ سسٹم سوٹ کرتا ہے. لیکن اس ملک میں ایک عمران خان ہی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اس نظام کو بہتر بناتے ہیں, اصلاحات کرتے ہیں. ہم نے 49 پوائنٹس کے اوپر آپ کو اصلاحات دی ہیں. ای وی ایم ان میں ہم سمجھتے ہیں ایک بڑا پرائمری ریفارم ہے. آپ کہیں کہ یہ ہمیں ریفارم منظور نہیں ہے, یہ اچھے نہیں ہے, آپ یہ کر رہے ہیں غلط ہے, یہ غلط, اس کے بجائے یہ کر لیں. اب جھگڑا جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے تو اپوزیشن کو ہم نے کہا پہلے پی ایم نے کہا کہ آپ کر لیں بات چیت. آپ کے پروگرام میں آئے, آپ نے کہا نہیں دیکھیں وہ تو عمران خان خود ان کو دعوت دینا, اب آپ کہی جاتے ہیں روز. پی ایم نے پہلے ٹویٹ کر دی, پھر آپ نے کہا نہیں ٹویٹ دیکھیں صحیح نہیں ہے, آپ ان کو پراپر اپروچ کریں. یہ تو ہم نے خط لکھ دیا. پھر آپ نے کہا نہیں وہ پارلیمنٹ کے اوپر دیکھیں, وہ اسپیکر کو کرنا چاہیے. اسپیکر نے پارلیمنٹری کمیٹی بنا دی. اب دیکھیں نا کوئی حد ہے نا, اب کیا کریں. اور اب آپ نے, میں یہ کہتا ہوں آپ کو ریفارمز نہیں منظور, آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں, اپنے آلٹرنیٹو لے کے آ جائیں کہ اس کو کریں, اس پہ بحث کر لیتے ہیں. جب میرا آپ کا ایک کنسنسس ہے کہ یہ انتخابی نظام صحیح نہیں ہے اور ہم نے اس کو بہتر کرنا ہے, تو پھر آپ بہتر کیوں نہیں کر رہے؟ ہمارا جو نقطۂ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو یہ آپشنز دی ہیں. ای وی ایم ایک ہمارے لیے, کیونکہ ای وی ایم, میرا یہ مانا ہے فواد صاحب, لیٹ می بی ویری آنسٹ, کہ پاکستان میں بحث ایسی ہونی چاہیے کہ ہر انسان کو پتا ہو کہ اگر اپوزیشن ریجیکٹ کر رہی ہے تو کیوں کر رہی ہے, ایگزیکٹلی اس چیز میں فلا کیا ہے, ای وی ایم کے اندر پرابلم کیا آ سکتی ہے, اور اس بنیاد پہ ایک پڑھی لکھی بحث کے تحت یا تو ریجیکٹ کیا جائے یا ایکسیپٹ کیا جائے. یہاں پر پرابلم یہ ہے, اور ہمیشہ سے پرابلم یہ ہے کہ حکومت جو بات کہتی ہے اپوزیشن کہتی ہے نہیں مانتے, وچ از انفیئر. میں صرف آپ کی گورنمنٹ کی نہیں, جب ان کی گورنمنٹ تھی تو اس میں بھی لاجلی ہوتا تھا کہ کہتا تھا اس پہ بات کرتے ہیں, جی میں اس پہ بات نہیں کرتا, عموماً یہ پرابلم ہوتی ہے. سو آئی وانٹڈ این ایجوکیٹڈ ڈبیٹ کہ ای وی ایم کا فائدہ کیا اور نقصان کیا ہے, تاکہ ساروں کو پتا ہو. اس میں الیکشن کمیشن بھی بیٹھا ہو, اس میں آپ بھی بیٹھے ہو, اس میں اپوزیشن بیٹھی ہو. لیکن میرا دماغ ایک جگہ اٹکا ہوا. جب میں نے آپ سے کہا کہ نوٹس کا کیا جواب دیں گے, آپ نے کہا جی بریک تھرو, اینڈ اس نے کہا ہر روز ایک نیا روز ہوتا ہے. اس کا مطلب مجھے یہ سمجھ آتا ہے, اگر میں اس کی ٹرانسلیشن کروں, کہ جی اگر چیف الیکشن کمشنر ای وی ایم کو ریجیکٹ نہ کرے اور اس طرح نہ چلے تو ہمارا معاملہ طے ہو سکتا ہے. دیکھیں چیف الیکشن کمشنر صاحب سے ہماری کوئی جھگڑا تو نہیں ہے نا. میرے تو علاقے کے ہیں, جے ایل ایم کے ہیں. میرا ذاتی, اگر آپ مجھ سے ذاتی طور کے اوپر پڑھیں تو میرا تو بہت ہی احترام ہے, میرا کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم کیا آ جاتا ہے, وہ ایونٹس ڈپینڈ کرتے ہیں نا کہ آپ کی کیا کانسیکوینس کیا ہو گیا. ایونٹ میں دیکھیں ہمارا جھگڑا کیا, سب سے پہلے جب سینٹ کے الیکشنز تھے, الیکشن کمیشن نے ایک پی ایم کے اوپر ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دی. اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو یاد ہوگا جو الیکشن کمیشن کے اوپر پوسٹ لگا, فیڈرل کیبنٹ نے یہ کہا کہ آپ اس کو مہربانی کریں, اس کے خلاف انکوائری کریں. اس کے خلاف انکوائری نہیں کی گئی. اس کے بعد پھر جو پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے. آپ کو پتا ہے جو پارلیمنٹ کے 3 حصے ہیں, پریزیڈنٹ ہے, نیشنل اسمبلی ہے اور سینیٹ. آپ پریزیڈنٹ ہاؤس کی میٹنگ کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد جو پارلیمنٹری کمیٹی آئی, آپ نے اس کا بائیکاٹ کر دیا. اور پھر جو 37 پوائنٹس جو آپ کو آبجیکشنز گورنمنٹ کو دینے چاہیے تھے وہ آپ نے میڈیا پہ ریلیز کر دیے. ہمارا یہ 5 پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ بڑا اسپیسیفک ان کے ساتھ جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو ڈفرینس ہے, اور وہ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کی غلطی ہے. وہ کیسے ہم بھی کئی جگہوں پہ غلط ہوں گے. آپ نے یہ بھی کہا, میں پریس کانفرنس آپ کی سن رہا تھا, کہ ممبران جو الیکشن کمیشن کے ان کو چاہیے کہ دیکھیں. کیا کور کمانڈرز کو کہہ سکتے ہیں سر اپنے چیف کو دیکھیں گے؟ یہ تو کور کمانڈر نہیں ہے نا, فرق ہے. اب اس لیے اچھا یہ ون امنگسٹ ایکولز کی بات ہے, اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن ادارے کے اندر کسی کو کہنا کہ اپنے صاحب کو دیکھو کیا کر رہا ہے. 100%. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ججز کا اور الیکشن کمیشن کا یہ بہت امپورٹنٹ رول ہے. ججز شوڈ ناٹ لیٹ چیف جسٹس کے وہ اپنی مرضی سے ہر فیصلے جو ہیں وہ پورا نظام ہی اوپر نیچے کر دیں, اور نہ ہی الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں ان کا یہ کام ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو یہ الاؤ کریں کہ وہ سارا کریں, بیکاز ایز یو سیڈ دے آر فرسٹ امنگ دا ایکولز.
وہ آرمی چیف والا حساب نہیں ہے. آرمی چیف تو He's the head of he's the boss. institution. His He word is not the head, he's one amongst five. Exactly. اچھا اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے, فار But he's ایگزامپل still the chief election commissioner. دیکھیں اس کے ممبران کو کہنا کہ سر آپ دیکھیں آپ کا 100% میں ان کہا تو جا سکتا, بٹ یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے نا کہنا کسی کو. اب وہ اچھی چیز کبھی نہیں ہونی چاہیے. اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک تو آگ لگا دیں گے, یہ کہتے ہیں یہ کہنا ٹھیک ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ لیکن وہ کانٹیکسٹ ہوگا نا کوئی. اعظم کس کانٹیکسٹ میں یہ ٹھیک ہے؟ اب میں تھا نہیں نا وہاں پہ اعظم سواتی صاحب, اگر کسی بھی کانٹیکسٹ میں کہو یہ ٹھیک ہے, پتہ نہیں اب انہوں نے آگے کیا بات کی تھی, کیا ہوا تھا. میں بھی ادھر نہیں تھا, آپ بھی ادھر نہیں تھے, تو ہمیں پتہ نہیں نا بیک گراؤنڈ کیا تھا. کہ تلخی, میں تو کہہ رہا ہوں کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہو تلخی ہو جائے گی, کہنا کسی ادارے کو آگ لگا دیں گے ٹھیک ہے. نہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بات ہوگی نا, کوئی وجہ ہوگی. لیکن بہرحال اس کو آگے لے کے, اچھا لیکن میری جس طرح سے میں یہ کہہ رہا ہوں, اچھا ای وی ایم کے اوپر بھی دیکھیے وزیر اعظم کیوں انسسٹ کر رہے ہیں. اگر ہم اتنے ویل ٹرینڈ سسٹم میں تو ابھی تو ہمیں موج ہے. پرابلم یہ ہے جو جوڈیشل کمیشن جو ہوا تھا ان کا ناصر صاحب کا, جس ناصر ملک صاحب کا, اس کی اگر آپ نے رپورٹ پڑھی ہو تو جو 70% جھگڑے ہیں الیکشن کی ریگنگ کے, وہ ہوتے ہیں 5 بجے جب ختم ہوتا ہے الیکشن اور صبح تک جب نتیجہ نہیں آتا. اس میں ای وی ایم کیا ہے, ہم کیلکولیٹر, ہمارے باپ دادا بھی کیلکولیٹر استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے ای وی ایم کیا کیا ہے, کیلکولیٹر اس میں لگا دیا ہے آپ کے ووٹ باکس میں. اور کیا ٹیکنالوجی انہوں نے کی ہے, یا تو آپ انٹرنیٹ لگا رہے ہوں, وہ اس کو کر رہے ہوں. اس سے کیا ہوا ہے کہ آپ 5 بجے آپ کا الیکشن ختم ہوگا, 5:30 بجے تک آپ کے پاس پورے ملک کا رزلٹ ہوگا. صرف جھگڑا جو پوسٹ ایک پولنگ جھگڑے ہیں اس ملک میں آتا پرابلم کیا ہے فواد صاحب, پرابلم یہ کہ آپ نے یہ بھی بتایا, میں ون آف دا فرسٹ پریس کانفرنسز یو ڈیڈ, آپ نے کہا کہ جی ایک طرف تو ای وی ایم آپ کو نتیجہ دے دے گا, دوسری طرف جو پیپر ٹریل ہے وہ تو آپ کے پاس موجود ہے, جو کہ بعد میں آپ کو مل سکتی ہے, جس میں الیکشن کمیشن کے ممبران, کیونکہ جب وہ ڈالیں گے تو ایک ووٹ کاؤنٹ علیحدہ ہوگا اور ای وی ایم اپنا کاؤنٹ علیحدہ کرے گی. ظاہر اسی طرح کا پروسیس ہوگا نا. پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ جو آپ کے حلقے میں اگر کسی چیز پر آپ کو اعتراض ہو گیا تو یہاں تو فیصلہ ہونا چاہیے 4 مہینے میں. کوئی ٹریبونل 4 مہینے میں فیصلے نہیں کرتا, لوگوں کو سپریم کورٹ جانا پڑتا. یہ بھی مسئلہ ہے نا. تو اگر تو کسی نے, جو کہ اگر یہ خدشہ ہے کہ یہ ریگ ہو سکتا ہے, تو کسی نے درخواستیں نہیں سننی ہے, کسی نے 4 مہینے میں فیصلے نہیں کرنے ہیں, یہ معاملے لٹک جائیں گے. تو بڑا سمپل ہے نا. اپوزیشن کو, جس طرح آپ نے پہلے بات کی کہ اس میں پڑھی لکھی ڈیبیٹ ہونی ہے, اپوزیشن شوڈ ہیو کم اپ ود امینڈمنٹ کہ جناب جہاں پہ ایک بندہ اس سے رزلٹ کو ماننے سے انکار کرے گا, ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اس کا نتیجہ اناؤنس کرنے سے پہلے کاؤنٹ کر کے کاغذوں کا پھر کرے گا. کیا اس کا نتیجہ اناؤنس نہیں ہوگا؟ ایک دوسرا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, کسی حلقے کا نتیجہ اناؤنس نہ کریں اگر اس پہ ڈسپیوٹ آ گئی ہے یا اس قسم کی ڈسکرپنسی آ گئی ہے دونوں نتائج. دونوں دیکھیں اس میں ہے کیا ایشو. کیا ابھی ہوتا کیا ہے کہ بیلٹ پیپر بھی تو اٹھا کے, وہ بیلٹ باکس بھی تو اٹھا کے لوگ بھاگ جاتے ہیں نا. اس میں کیا ہے, اس میں یہ جو بیلٹ باکس ہے یہ سیلڈ ہے, یہ کھل ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا. آپ نے ووٹ ڈال دیے, وہ بیلٹ باکس سیلڈ ہے, وہ بالکل کوئی اور نہیں کھول سکتا سوائے اس کے الیکشن کا جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہے اس کے. آپ نے پولنگ اسٹیشن, سب سے زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں پولنگ اسٹیشنز پہ. پولنگ اسٹیشنز کے اوپر آپ کو کاؤنٹ مل گیا, اس کے بعد آپ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کے پاس گئے, وہاں پہ آپ نے کہا جی یہ فرق ہے صرف 2100 ووٹوں کا. تو ہارنے والے نے کہا جی مجھے لگتا ہے کہ یہ کاؤنٹ صحیح نہیں ہے, آپ کاغذ کاؤنٹ کر لیں. تو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کاغذ کاؤنٹ کر لیں, کوئی پرابلم نہیں. ٹھیک, اور یہ چیزیں ادھر ہی ڈسپیوٹ ختم ہو سکتی ہے. لیکن آپ کو بھی یہ پتا ہے کہ دنیا میں جب ٹیکنالوجی نہیں, میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں, مطلب جو فلپائنس تھا نا, اس میں جو 2007 کا الیکشن ہوا اس کے اوپر ٹوٹل ٹرسٹ تھا 35%, اور تقریباً 2000 الیکشن پٹیشنز فائل ہوئی الیکشن کے بعد. جب ای وی ایم انہوں نے انٹروڈیوس کرایا 2010 میں ای وی ایم پہ اوپر الیکشن ہو گئے, 2017 میں ای وی ایم پہ اوپر, 2017 تک پہنچتے. اچھا ریٹرننگ آفیسر وہاں پہ مرڈر ہو رہے تھے, 300 ریٹرننگ آفیسر مرڈر ہو رہا تھا ایوریج. وہاں پہ کوئی مرڈر ختم ہو گئے, ان کی جو ٹرسٹ تھا وہ 79% پہ پہنچ گیا, اور جو آپ کا جو ڈسپیوٹس تھے وہ 0 پہ آ گئے. لیکن آپ کا یہ امید کہ اگلے الیکشن میں ای وی ایم استعمال ہوگی, پوری دنیا میں انکریمنٹلی ای وی ایم کا استعمال شروع ہوا. آپ کوئی پائلٹ پروجیکٹ کرنا پڑے گا, کہیں ہلکے چھوٹے حلقے میں استعمال کرنا پڑے گا, کسی یہ کنٹونمنٹ الیکشنز میں استعمال کر سکتے تھے. اگر یہ آپ ایکسپرٹائٹ بھی کریں تو شاید 2028 کے الیکشن سے پہلے ای وی ایم استعمال نہیں ہو پائے گی پاکستان. اچھا نہیں, یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اس کو انکریمنٹل کرنا چاہیے تھا. اب فیصلہ کیا ہوا, 2011 میں الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ آپ اس کے انکریمنٹل استعمال کریں. انہوں نے چکوال میں اور پشاور میں 2 الیکشنوں میں یہ ای وی ایم یوز کی, اس کے بعد انہوں نے یوز ہی نہیں کی. 2011 سے لے کے 2021 ہو گیا ہے, اب 10 سال ہو گئے ہیں. الیکشن کمیشن کا کام تھا نا کہ انہوں نے کرنا تھا, انہوں نے کیا ہی نہیں.
اب بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں, میں نے پوری آپ کی بات سے اگین آئی ٹوٹلی ایگری, میں نے یہ کیا ہے, میں نے یہ 2 کمپنیز کو میں نے کہا ہے کہ بھائی آپ اپنی مشینیں ہمیں دیں. اب ہم اگلے مہینے کوشش کر رہے ہیں 3 الیکشنز اس کے اوپر کرانے کی, اس کے بعد جو بائی الیکشنز آ رہے ہیں ہم وہ اس کے اوپر کرائیں گے, اور اس سے پہلے تقریباً بارز کے الیکشن کرا لیں, اس طرح کے چھوٹے چھوٹے الیکشن کرا کے اس سے بڑا ایک ایکسپیرینس اور کانفیڈنس آئے گا. یہ انکریمنٹ ایوری ہیز ٹو بی آن بورڈ. اس کے لیے تو پھر ساروں کا اتفاق کرنا ضروری ہے کہ یہ ٹیسٹ جو بھی ہو وہ ٹیسٹ سکسیسفل بھی ہو. لیکن کیونکہ میرا اگلا ٹاپک نیب چیئرمین لگا رہے ہیں دوبارہ انہیں کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. اچھا, اس میں نا ایک لیگل پرابلم کیا, جو لا ہے وہ کہتا ہے نمبر 1 4 سال آپ جب چیئرمین ہوں گے آپ ریٹائر ہو جائیں گے, اس کے بعد جو اگلی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے وہ ہونی ہے لیڈر آف اپوزیشن کے کنسلٹیشن سے. اچھا, اور لیڈر آف اپوزیشن کے بعد لیڈر آف اپوزیشن کے بعد لا کا خاموش ہو جاتا ہے. جس طرح الیکشن کمیشن کا لا ہے نا, جس طرح ابھی شہباز شریف صاحب نہیں مانے ہمارے ناموں کے اوپر اور وہ کمیٹی میں چلا گیا ہے, نیب کے لا میں یہ بھی نہیں ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ ہم شہباز شریف صاحب کے اسے کنسلٹیشن کریں. شہباز شریف جو ہیں وہ ایکیوزڈ ہیں نیب کے, انہی چیئرمین نیب نے اور پوری نیب نے ان کے اوپر کیسز بنائے ہوئے ہیں. ان کا کیس وہ گلٹی اس میں پروو ہو چکے ہیں, وہ عدالتوں میں ریفرنس نہیں نیب کی انویسٹیگیشن میں ہو گئے ہیں نا. He is not guilty unless through a court of law. Basic concept guilty کا تو وہ ہے. نہیں, میں آپ کو دوبارہ سمجھاتا ہوں. نیب جو انویسٹیگیٹنگ اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے گلٹی ڈکلیئر کر دیا. بٹ گلٹی میں نے کہا گلٹی کی ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ جب تک کورٹ آف لا نہیں کہے گا تب تک گلٹی نہیں. آپ سمجھے نا, وہ ملزم ہو گیا نا, مجرم ہو گئے. اب یہاں پہ آگے کورٹ شروع ہو گئی. اب وہ ان سے عمران خان کہتے ہیں کہ میں اس سے پوچھ کے کیوں انویسٹیگیشن کا آفیسر لگاؤں. یہ تو ایسے ہی ہے نا, چور سے کہوں بتائیے بھائی جان آپ کی تفتیش کون کرے گا, یہ تو نہیں ہو سکتا. لہٰذا اس کے اوپر ہم بالکل لیکن چور کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ نیب کس کو چور کہتا ہے, چور کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کورٹ کس کو چور کہتا ہے. نہیں, لیکن آپ نے جو تھانے دار ہے اگر اس میں اس کی تفتیش چل رہی ہے تو اس تھانے دار تو نہیں لگا دینا نا چور کی مرضی کا. پرابلم یہ ہے نا, آپ اس وقت اگر چیئرمین نیب ہم شہباز شریف سے پوچھ کے لگائیں تو یہ تو مذاق ہوگا. سو شہباز شریف صاحب جو یا تو اپوزیشن لیڈر چینج کر دیں وہ, اور کوئی ایسا بندہ پی ایم ایل این آگے نومینیٹ کر دے لیڈر آف دی اپوزیشن جس کے اوپر کوئی نیب کا کیس. سپریم کورٹ نے تو کہا تھا کہ میننگ فل کنسلٹیشن ضروری ہے. میننگ فل کنسلٹیشن, ہاں تو یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ. نیب کے قانون کو چھوڑ دیں یا قانون چھوڑ دیں, سپریم کورٹ اس پیپلز پارٹی کے دور میں ہی کہہ چکا ہے کہ میننگ فل کنسلٹیشن. ہاں تو وہ تو لا ہی کی انٹرپریٹیشن ہے نا. تو میننگ فل کنسلٹیشن تو آپ کو کرنی پڑے گی, آپ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں کرتے. نہیں, یہ دیکھیں کانفلکٹ ہے اور اس میں ہمیں لا چینج کرنا پڑے گا. لیکن جب تک لا نہیں چینج کرتے, قانون نہیں بدلتے, قانون تو یہی ہے. تو بدل رہے ہیں نا, لیکن جب تک نہیں بدلتے یہی قانون ہے. آپ کو کنسلٹیشن کرنی پڑے گی, آپ کو سب مذاکرات کرنے پڑیں گے. مہینہ بھی تو پڑا ہے نا, دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اگر یہی نیب چیئرمین اب اکتوبر کی 8 تاریخ ہے, میں خیال ہے مہینہ تھوڑی ہے, اب تو 20 دن رہ گئے پیچھے. نیب نیازی گٹھ جوڑ کے نعرے لگتے ہیں, اپوزیشن لگاتی. اگر آپ اسی چیئرمین کو ایکسٹینڈ کرانے جائیں گے آنریبل چیئرمین کو, وہ پھر یہ کہیں گے کہ جناب یہ تو پھر گٹھ جوڑ سامنے آ گیا کہ یہ تو اس چیئرمین کے علاوہ پاکستان میں اور کوئی آدمی نہیں جو نیب چیئرمین بن سکتا. پہلی بات یہ ہے کہ اگر نیب نیازی گٹھ جوڑ ہوتا نا تو یقین کریں کہ مریم, شہباز شریف اور یہ جو سارے ہیں نا یہ جیلوں میں ہوتے, اور پرائم منسٹر کا اگر اتنی بات نیب مان رہا ہوتا نا تو وہ یہ اتنا کھلارا نہ نیب ڈالتا. ہمارے تو اپنے گلے نیب سے ختم نہیں ہوتے کہ آپ کو ہم کہہ کہ تھک گئے کہ یہ آپ 100 500 کیس نہ کریں. آپ اندازہ لگائیں کہ مریم نواز جس کیس میں سامنے گلٹی ہیں, کیلیبری فونٹ جہاں پہ انہوں نے جعل سازی کی, اور ایک کیلیبری کے جب وہ فونٹ ہی نہیں تھی تو آپ نے تو سارا پینامہ کور کیا تھا کہ کیسے انہوں نے جعلی کاغذات پیش کیے, وہ ریفرنس نہیں بنایا نیب نے. یار ایک چیز کا مجھے پتہ نہیں, مجھے ایک بات بتائیں گے, ہیلی کاپٹر کیس ختم ہو گیا پرائم منسٹر؟ وہ تو ختم ہو گیا, سو ان کے اوپر نیب کا کوئی کیس نہیں, پی ایم کے اوپر کوئی کیس نہیں, لیکن باقی جو کیس. اچھا, اور دوسرا کیس بھی میں آپ کو بتاؤں, ایک تو ہے نا کہ کسی نے جا کے درخواست دے دی, وہ کیس نہیں ہے. نیب نے انکوائری کی, اس کے بعد انویسٹیگیشن میں ہوا, تو پھر آپ اس کو کہیں گے کہ یہ کیس نہیں, اس کے بعد ریفرنس ہی فائل ہوتا ہے نا. اکثر کیس میں ریفرنس ہی فائل نہیں ہوئے نا. دیکھیں شاید خاقان عباسی کا کیس ہے, احسن اقبال کا کیس ہے, اس میں ہو گیا فائنلی, لیکن احسن اقبال صاحب کے کیس میں میرا خیال ابھی تک ریفرنس فائل نہیں ہوا. ریفرنس میرا خیال اس میں بھی فائل میرا نہیں ہے, آئی ول چیک اگین, بٹ مجھے نہیں لگتا کہ احسن اقبال کے کیس میں بلایا جاتا ہے ان کو انکوائریز کے لیے, لیکن بہت سے کیسز میں ریفرنسز فائل نہیں ہوتے. لیکن کمنگ بیک ٹو اٹ, کیا آپ اس چیئرمین کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں ابھی اس میں قانون اپنی جگہ نہیں, اس میں ہوا یہ ہے کہ ہم نے ابھی لا منسٹر اور اٹارنی جنرل کو ایک ریفرنس بھیجا ہے پرائم منسٹر آفس نے, اور ان سے یہی کہا ہے کہ دیکھیں
یہ ان سے ہم کنسلٹیشن نہیں کرنا چاہتے بیکاز ہی از این ایکیوزڈ. تو آپ اس میں ہمیں مشورہ دیں کہ اس میں کیا قانونی راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے. تو آئی تھنک نیکسٹ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کو دوبارہ اپوائنٹ کر یا اس کو ایکسٹینڈ کر دیں. ابھی دیکھتے ہیں نیکسٹ 48 آورز میں اٹارنی قانون کیا جنرل کہتا ہے اور وہ کیونکہ آپ نے تو ابھی پروسیکیوٹر جنرل نیب کے ایکسٹینشن آرڈیننس کے تھرو ان کو ایکسٹینڈ کر چکے ہیں آرڈیننس کے تحت ایکسٹینڈ. تو کیا آپ کا خیال ہے, کیونکہ مجھے کسی نے بتایا, کیا حکومت کا یہ خیال ہے کہ یہی اسی طریقے سے ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے دوبارہ؟ میں دیکھیں گے, ابھی میرے لیے اس لیے کہنا ذرا ہوگا, یہ ایک قبل از وقت ہوگا کہ ابھی تک لا منسٹر اور اٹارنی جنرل کی اوپینین نہیں آئی. ان کی اوپینین آتی ہے اگلے 48 گھنٹے میں, تو پھر اس پہ بات کرتے ہیں. چلیں میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کیا حکومت کی کارکردگی itself, یہ میں چاہتا تھا آپ سے لمبی گفتگو کرنا کہ اب یہ سب سے بڑا جو سوالیہ نشان اس وقت ہے وہ آپ کی اپنی حکومتی کارکردگی کے اوپر ہے. بہت اچھی ہے. ایک بریک بہت اچھے یا بہت اچھی ہے؟ نہیں, بہت اچھی ہے الحمدللہ. آپ آئیں گے جب ڈیٹیل بزدار صاحب سب کی بات کر لیتے ہیں, بتائیں نا, کر لیتے ہیں نا, سبھی کی بات. اچھا, ان کو ڈیفینڈ کریں گے ابھی آ کے؟ کیوں نہیں, چلیں ٹھیک ہے. فرام criticizing him to defending him, let's see what Achari does after the break. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فواد صاحب, اب حکومت کی ظاہر ہے آپ لوگ کل, آج بھی ایک پلان تھا کہ حکومت کی کارکردگی اور اگلے کل ہم کر رہے ہیں, کل پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں, میں نے سنا ہے وہ بھی اس طرح کا ایونٹ کر رہے ہیں. لیکن 2 سال یہ جو کنٹونمنٹ الیکشنز ہیں, اگلے 2 سال کا کنٹونمنٹ الیکشنز جو ہیں, کیا یہ ایک ریالٹی چیک نہیں ہے آپ کے لیے کہ حالات اچھے نہیں ہیں؟ کنٹونمنٹ جیتے ہیں ہم, سارا کہاں آ رہے ہیں سوائے 2 ملتان آپ جیت گئے, نہیں 2 حلقے ہم نہیں, ہم پنڈی آپ جیت, اچھا یہ تو سارے ہارے. نہیں 2 حلقے آپ کا جیلم فیس سیونگ تھی, کھاریاں فیس سیونگ تھی. ایسا نہیں تھا. دیکھیں ہم 2 حلقے آ رہے ہیں, ایک صاحب کا جو کنٹونمنٹ تھا لاہور کا, ایک راول پنڈی. ہم یہ دو میں آپ کو بتاؤں, جو ملتان ہے اس میں جو انڈیپینڈنٹ جیتے ہیں وہ ہمارا جو ایم این اے ایم پی اے ہیں وہ ان کے 5 ان کے کینڈیڈیٹ, باقی اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ. یہ نا وہ 2 تو ہمارے بھی جیت گئے نا, تو 7-2 ہے نا پھر. تو اصل میں ایشو یہ ہے کہ یہ جو لاہور اور راول پنڈی کے 2 حلقوں میں الیکشن جو ہے وہ ہمارے ہیں. لیکن دیکھیں نا, ایک آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کریں, بٹ ونس اگین اٹ از پروون کہ اگر پاکستان بھر میں کوئی ایک سیاسی جماعت ہے تو وہ پی ٹی آئی, نیشنل پارٹی, جس کو نیشنل پارٹی. لیکن میں اس کو ایک اور طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہوں, مجھے ہیلپ کریں اس کی انٹرپریٹیشن. یہ آپ کا کور ووٹر تھا, پڑھا لکھا, مڈل کلاس, ورکنگ کلاس, یہ کور ووٹر تھا پی ٹی آئی کا کم 2013 الیکشن یا 2018. نہیں, وہ تو ہم پی ایم اس حلقے سے سعد رفیق الیکشن ہارے تھے, وہ تو اس وقت جیتے تھے پی ایم. نہیں ویسے الیکشن جیت گئے تھے, بٹ کنٹونمنٹ میں تو اس وقت بھی ہمارا حال نہیں تھا. اس میں پرابلم ہے, اس میں جس قسم کا ووٹر آپ سمجھ رہے ہیں نا ویسا ووٹر نہیں ہے کنٹونمنٹ کا, لاہور کا. وہ ووٹر جو ہے وہ دوسرا طرح کا ووٹر ہے, اس کے پاس بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, الیکشن میں جانا پڑتا ہے, ووٹ ٹو ووٹ. آئی مسٹ سے سعد رفیق صاحب جو ہیں وہ بڑے اچھے کیمپینر, مینیجر بہت اچھے, مینیجر آپ بھی ان کو جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, ہی از اے ونڈرفل کیمپینر. میں نے تو ریاض صادق صاحب کے بائی الیکشن میں ان کو دیکھا تھا, ہاؤ ویل ہی مینیجز الیکشنز لاہور کے. یہ بیسیکلی اگر اس کو نون لیگ کی کامیابی مطلب وہ سمجھیں تو وہ کہہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں, پڑھی لکھی مڈل کلاس کا تو آپ بھی آج بھی ذکر کرتے ہیں اپنی پریس کانفرنس میں. تنخواہ دار طبقہ جس کو جو آپ سے بدزن ہو گیا ہے, جو کور ووٹ تھا پی ٹی آئی کا, بالکل یہ بات, تو اس کو واپس کیسے آپ نے کہا واپس لانے کی کوشش کریں گے. کسانوں کے بارے میں پیپلز پارٹی کہتی تھی جی رورل ہم نہیں ہار سکتے, میں کسانوں کو بڑا پیسہ دیا, رورلز نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. 1 سیٹ پنجاب میں احمد محمود صاحب اور ان کے بیٹے کی 2 سیٹیں میرے خیال ہے پورے پنجاب میں جیتے 2013 کے الیکشن. اوپینین جو ہے نا وہ تو یہ طبقہ بناتا ہے نا جو کہ بلو کالر جس کو ہم کہتے ہیں, جو مطلب آپ سمجھیں کہ جو 50,000 سے 1.5 لاکھ روپیہ کمانے والا بندہ ہے, یہ ایکچولی یہ اس کو اصل میں تکلیف ہے, مجھے کوئی شبہ نہیں ہے, اور یہ بات اس میں یقیناً ہے کہ لیکن ایک اوور آل سرکمسٹانسز ہیں جن سے ہم جو ہے وہ لڑ بھیڑ رہے ہیں. دنیا میں ایک انفلیشنری مہنگائی کیوں نہیں کنٹرول ہوئی, کیونکہ دنیا میں ایک انفلیشنری سیٹ اپ ہے نا, لیکن ہمارا مہنگائی دنیا سے لینا دینا کوئی نہیں نا. کیوں, ابھی تاجکستان میں دیکھیں چینی 35 روپے پاکستان سے مہنگی ہے. ابھی دیکھیں پوری دنیا میں یہ چیزیں مہنگی ہوئی ہیں. ہم 70% تو دالیں امپورٹ کرتے ہیں, نیوزی لینڈ آسٹریلیا سے ہم دالیں سمجھ میں آتی ہے, آئل سمجھ میں آتا ہے جو آپ امپورٹ کرتے ہیں, جو باہر سے منگانی ہے وہ تو ڈالر سے پیکڈ ہے. تو ہم کیا باہر سے نہیں منگا رہے اس وقت, ہر چیز تو باہر سے منگا رہے ہیں. چینی بھی ابھی ہم نے روکی ہے نا ایکسپورٹ کرتے ہوئے, ابھی ہم جو ہے امپورٹ کی ہے, ابھی بھی امپورٹ کی ہے, 2 بار امپورٹ کی ہے. ہمارے ہاں جو پرابلم آ رہا ہے کہ پچھلے انہوں نے 20 سالوں میں جو ہم نے اپنی جو کور ایگریکلچر پہ ہم نے توجہ نہیں دی, اس کی وجہ سے دیکھیں ہم ویٹ باہر سے, گندم ہم باہر سے منگا رہے ہیں. پارٹ آف اٹ دیکھیں
پیپلز پارٹی کے ادوار میں اور نون کے ادوار میں 3 سال ایسا ہوتا رہا کہ جتنی گندم ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اتنی, کیونکہ ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں کیونکہ ہم مارکیٹ لوز نہیں کرنا چاہتے, اسی لیے اتنی گندم جب شارٹ ہو جاتی ہے تو پاکستان منگاتے ہیں. ضرورت نہیں ہے ہماری, کیونکہ ہم ایگرو بیسڈ اکانومی ہے, زیادہ پیداوار ہوتی ہے تو ہمیں ایکسپورٹ کرنی پڑتی ہے, ہم اپنی مارکیٹ لوز نہ کریں, اس لیے یہ کام ہوتا ہے. یو اگری ود دیٹ رائٹ؟ یہ نہیں کہ ہم شارٹیج ہے کوئی پاکستان میں, نہیں اس طرح اب شارٹیج نہیں ہے, لیکن دیکھیں نا پرابلم, اور بمپر کراپس کے تو نعرے مارے تھے آپ. اور دوسرا یہ جو ابھی آپ نے پہلے بات کی نا, وہ ایک بڑی میجر ڈیبیٹ ہے پاکستان میں کہ آپ نے اپنا رورل سیکٹر اس کو اگر آپ نے لیٹ سے پروٹیکٹ کرنا ہے. اگر آپ 1200 روپے کی گندم تھی جب ہم آئے تھے, ابھی آپ ہو گئی ہے 2000 روپے کی, تو آپ نے 800 روپیہ جو رورل اکانومی میں گیا ہے, اگر آپ اس کو کنٹرول کر لیں تو آپ کی گندم اربن میں سستی ہو جائے گی. دوسری طرف اسی طریقے سے وہی آپ کا جو ہے باقی جو معاملات ہیں جو رورل اکانومی, گنا 135 روپے کا تھا جو اب 300 روپے پہ چلا گیا, اور اس کی وجہ سے چینی جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے. اب یہ ایک ڈیبیٹ ہے, اس کو بیلنس کرنا کہ آپ نے اربن سیکٹر کو کہاں پہ رکھنا ہے اور رورل کو کہاں پہ رکھنا ہے. لیکن اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.